أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. It is narrated on the authority of Hudhaifa. We were sitting in the company of Umar, and he said, "Who amongst you has heard the Messenger of Allah, peace be upon him, talking about the turmoil?" Some people said, "It is we who heard it." Upon this we remarked, "Perhaps by turmoil you presume the unrest of man in regard to his household or neighbor?" They replied, "Yes." Umar observed, "Such an unrest would be done away with by prayer, fasting, and charity. But who amongst you has heard from the Apostle, peace be upon him, describing that turmoil which would come like the wave of the ocean?" Hudhaifa said, "The people hushed into silence. I replied, 'It is I.' Umar said, 'Yeah, well, your father was also very pious.' Hudhaifa said, 'I heard the Messenger of Allah, peace be upon him, observing, temptations will be presented to men's heart as weed mat is woven stick by stick, and any heart which is impregnated by them will have a black mark put into it. But any heart which rejects them will have a white mark put in it. The result is that there will become two types of hearts, one white like a white stone, which will not be harmed by any turmoil or temptation, so long as the heaven and the earth endure. And the other black and dust colored like a vessel which is upset, not recognizing what is good or rejecting what is abominable, but being impregnated with passion." Hudhaifa said, I narrated to him, "There is between you and the turmoil a closed door, but there is every likelihood of its being broken." Umar said, "Would it be broken? You have been rendered fatherless. Had it been opened, it would have been perhaps closed also." I said, "No, it would be broken," and I narrated to him, "Verily, that door implies a person who would be killed or die." There is no mistake in this hadith. Abu Khalid narrated, I said to Saad, "O Abu Malik, what do you mean by the term s.w.a? He replied, "High degree of whiteness in blackness." I said, "What is meant by al-Qudu Majliyan?" He replied, "A vessel turned upside down." It is narrated on the authority of Ribi. When Hudhaifa came from Umar, he sat down to narrate to us and said, "Verily, yesterday, when I was sitting with the commander of believers, he asked his companions, 'When amongst you retains in his memory the utterance of the Messenger of Allah, peace be upon him, with regard to the turmoil?' And he cited the hadith like the hadith narrated on the authority of Abu Khalid, but he did not mention the exposition of his words, Murbadan or Mikyan.
It is transmitted by Rabi bin Hirash, who narrated on the authority of Hudayfa that verily Umar said, "Who would narrate to us, or who amongst you would narrate to us?" And Hudayfa was one amongst them what the Messenger of Allah, peace be upon him, had said about the turmoil. Hudayfa said, "I will," and recited the hadith like that transmitted by Abu Malik on the authority of Rabi. And he observed in connection with this hadith that Hudayfa remarked, "I am narrating to you a hadith and it has no mistake," and said that it is transmitted from the Messenger of Allah, peace be upon him. Muhammad bin Abdullah bin Numair, Abu Khalid, Suleiman bin Hayyan, Saad bin Tariq, Rabi, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کا ذکر سنا ہے؟ ایک جماعت کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید تمہاری مراد ان فتنوں سے وہ فتنے ہیں جو اس کے گھر والوں میں، مال میں اور ہمسایوں میں ہوتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان فتنوں کا کفارہ تو نماز، روزہ اور صدقہ سے ہو جاتا ہے، لیکن تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فتنوں کے بارے میں سنا ہے جو سمندر کی لہروں کی طرح امڑ آئیں گے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا والد بہت اچھا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فتنے دلوں پر ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں گے کہ جس طرح بوریا اور چٹائی کے تنکے ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں۔ جو دل اس فتنہ میں مبتلا ہوگا وہ فتنہ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دے گا، اور جو دل اسے رد کرے یعنی قبول کرنے سے انکار کرے گا تو اس کے دل میں ایک سفید نقطہ لگ جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دو دل ہو جائیں گے۔ ایک سفید دل کہ جس کی سفیدی بڑھ کر کوئی صفا کی طرح ہو جائے گی، جب تک زمین و آسمان رہیں گے اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور دوسرا دل سیاہ راکھ کے کوزہ کی طرح علوم سے خالی ہوگا، نہ نیکی کو پہچاننے گا اور نہ ہی بدی کا انکار کرے گا، مگر اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی کہ تیرے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے اور قریب ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ توڑ دیا جائے گا، تیرا باپ نہ رہے، اگر وہ کھلتا تو شاید بند ہو جاتا۔ میں نے عرض کیا، وہ کھلے گا نہیں بلکہ ٹوٹ جائے گا، اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وہ توڑ دیا جائے گا۔ ایک آدمی ہے، یا تو قتل کر لیا جائے گا یا اس کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ حدیث غلط باتوں میں سے نہ تھی۔ ابو خالد نے کہا کہ میں نے سعد سے عرض کیا کہ اسود مربات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا سیاہی میں سفیدی کی شدت۔ میں نے عرض کیا ان الکنوز مجنیہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الٹا ہوا کوزہ۔ ابن ابی عمر، مروان، ابو مالک ربعی سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو بیٹھ کر ہم سے حدیث بیان فرمانے لگے کہ کل جب میں امیر المومنین کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
کہ تم میں سے کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فتنوں کے بارے میں یاد ہے؟ پھر ابو خالد سے مذکورہ بالا حدیث کی طرح حدیث روایت کی، مگر اس میں ابو مالک کی مرباد اور منجیہ کی تفسیر ذکر نہیں کی۔ محمد بن مسنہ، عمرو بن علی، عقبہ بن مکرم، محمد بن ابی علی، سلیمان تیمی، نعیم بن ابی ہند، ربیع بن حراش، حذیفہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ہم سے حدیث بیان فرمائی اور فرمایا کہ تم سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں حدیث سنی ہے؟ ان میں حضرت حذیفہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے، اور پھر اس حدیث بیان کی جس طرح کہ ابو مالک بن ربیع نے بیان کی، اور اس روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان سے ایک حدیث بیان کی جو غلط نہیں تھی، بلکہ وہ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔